अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह करे कि आप अच्छे हों, सेहत और सुकून के साथ जी रहे हों। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत और सुकून के साथ रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के ताल्लुक से, आपके अखलाक, आपके किरदार और आपके उसवा हसना के ताल्लुक से कुछ बातें हमने इससे पहली वीडियो में भी आपकी खिदमत में पेश की थी, और इस ताल्लुक से कि आप कितने बड़े माफ करने वाले, कितना बड़ा आपका दिल था, आपकी दरिया दिली कितनी बड़ी थी, कितना वसी दिल आपका था कि जिसमें हर तरह के लोग समा जाते थे। इस ताल्लुक से कुछ बातें हमने आपकी खिदमत में पेश की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े दरगुजर करने वाले, बड़े माफ करने वाले थे और बहुत ज्यादा बुर्दबार थे। कितना बड़ा मसला हो जाता, लोगों ने आपके साथ ज्यादतियां की, लेकिन कभी आपने किसी को कुछ नहीं कहा। इसी ताल्लुक से 3 वाक़ये मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, जिनसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरिया दिली का पता चलता है, आपकी सखावत कल्बी का पता चलता है, और जिन वाक़यात से हमें पता चलेगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने ज्यादा माफ करने वाले थे और कितने बड़े अखलाक वाले और कितने अखलाक करीमाना और अखलाक शरीफाना के आप मालिक थे। कुरैश ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना परेशान किया कि शायद कोई मौका ऐसा हो कि जब कुरैश को मौका मिला हो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को परेशान करने का, और कुरैश ने वो मौका अपने हाथ से गंवा दिया हो। हजरत सहाबा पर जातिया करना, उन पर जुल्म करना, उन्हें सताना, और ये पूरी कोशिश करना कि इस्लाम मिट जाए, इस्लाम खत्म हो जाए, इस्लाम का नामो निशान मिट जाए, मुसलमान खत्म हो जाए। इसके लिए शायद कोई मौका उन्होंने ऐसा छोड़ा हो जो उन्होंने कोशिशें न की हो। हर मौके पर पेश नजर आते हैं, हर ऐसे बात पर, हर ऐसी बात पर कि जो इस्लाम के मुखालिफ हो, सबसे पहले खड़े नजर आते हैं। लेकिन 8 रमजान 8 हिजरी में जनवरी 630 ईस्वी में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया। उस वक्त नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक ताकत बन चुके थे, और उससे पहले सुलह हुदैबिया का जो मुआहिदा हुआ था, वो मुआहिदा कुरैश ने तोड़ दिया था। कुरैश ने अपनी अकल की बुनियाद पर, अपनी नासमझी की बुनियाद पर और अपने घमंड में और इस बात के ज़ौम में कि हम तो रईस हैं, हम जो चाहे करें, हुदैबिया वाला मुआहिदा खत्म हो चुका था। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सहाबा को साथ लिया, जो और कबाइल आपके साथ थे उन्हें साथ लिया, और मक्के की तरफ रवाना हुए। और मक्के में आप दाखिल हुए, लेकिन आजिजी के साथ, इनकिसारी के साथ, सर को झुकाए हुए आप मक्के में दाखिल हुए। उस वक्त कुरैश की कमर टूट चुकी थी, लड़ते लड़ते कुरैश थक चुके थे, और वो जितना ज्यादा इस्लाम को दबाना चाहते थे, जितना ज्यादा उन्होंने इस्लाम को मिटाने के लिए कोशिशें की थी, और इस्लाम इतनी ही तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था, जिसके बारे में एक शायर ने बिल्कुल वो बात सही कही है कि इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा। ये तो इस्लाम के साथ हमेशा से रहा, सतीजा कार रहा है अजल से ता इमरोज, चरागे मुस्तफवी से शरारे बुलहबी। इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया था, और न इस्लाम कुरैश से मिट सका। कुरैश ने पूरी कोशिशें की, लेकिन इस्लाम का जर्रा बराबर भी नुकसान न कर सके। मुसलमानों को उन्होंने इतना सताया जितना वो सता सकते थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो एक भी मुसलमान को ईमान से खारिज नहीं कर सके, बल्कि दिन ब दिन, लम्हा बलम्हा ईमान में तरक्की होती गई, इस्लाम के मानने वाले बढ़ते गए और इस्लाम तरक्की करता रहा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मक्के में दाखिल हुए तो कुरैश बिल्कुल टूट चुके थे, उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुकाबला कर सके। हालांकि इससे पहले कुरैश ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बेइंतहा परेशान किया था, हर जुल्म आप पर किया, हर नारवा सलूक आपके साथ किया, आपके सहाबा पर इतनी ज्यादतियां की कि हमारे कान उनको सुन नहीं सकते और हमारी जबानें उन अल्फाज को बयान नहीं कर सकती है जो कुरैश ने हजरत सहाबा के साथ किए हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दरिया दिली देखिए, आपकी सखावत कल्बी देखिए, और आपका बड़ा दिल देखिए। जब आप मक्के में दाखिल हुए, किसी पर आपने जाती नहीं की, किसी को गिरफ्तार नहीं किया, किसी को आपने कत्ल नहीं किया, बल्कि आम माफी का ऐलान कर दिया और ये कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका, जाओ आज तुम्हारे लिए कोई ज्यादती नहीं है, कोई बदला नहीं है, आज हम तुमसे कोई बदला नहीं लेंगे, आज तुम सब के सब आजाद हो, तुम्हें आम माफी दी जाती है। आप तसव्वुर कीजिए, ये वही कुरैश हैं जिन्होंने इससे पहले
ایک زمانے تک مکے میں اور مکے کے بعد پھر مدینے میں بار بار چڑھائی کی، کبھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا حضرات صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آج موقع تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس طاقت بھی تھی، اقتدار بھی تھا، قوت بھی آپ کے پاس تھی، آپ جو چاہتے کر سکتے تھے، انہیں لائن میں کھڑا کر کے سب کے سر قلم کروا سکتے تھے، آپ ان سب کو بہترین سزا دے سکتے تھے، آپ ایسی سزا دے سکتے تھے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن نبی کی شان تو یہ ہوتی ہے کہ پھونک کر اپنے آشیانے کو روشنی بخش دو زمانے کو، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا، خود اچھے کپڑے نہ ہوں دوسروں کو اچھے کپڑے پہنائے، خود اپنے گھر میں بچوں کے لیے کھانے کے انتظامات نہ ہوں لیکن پڑوس میں بھوکا کوئی نہیں سونا چاہیے، اپنے پاس اچھا گھر نہ ہو لیکن دوسروں کے پاس اچھے گھر رہنے چاہیے، ہم فاقے سے رہیں لیکن ہمارے بھائیوں کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ کردار، یہ سیرت اور آپ کا یہ کردار اور آپ کے یہ اخلاق تھے۔ قریش کو آپ نے کچھ نہیں کہا، سب کو آزادی دے دی کہ جاؤ تم آزاد ہو، آج تم پر کوئی زبردستی نہیں، تم سے کسی طرح کا بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اسی میں ایک واقعہ اور ہے، حضرت صخر ابو سفیان ابن حرب جو مکے کے رہنے والے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے دشمن تھے۔ پہلی جنگ کو چھوڑ کر جنگ بدر ہوئی ہے، جتنے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگیں لڑی گئی، اسلام کے خلاف جنگیں لڑی گئی، صحابہ کے خلاف جنگیں لڑی گئی، سب میں سفیان ابن حرب پیش رہے۔ یہی سفیان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں جو کاتب وحی ہیں، ہر جنگ میں پیش رہے، ہمیشہ آپ کی مخالفت میں رہے، کوئی موقع آپ نے ایسے نہیں چھوڑا جب آپ نے آپ کی مخالفت نہ کی ہو۔ اسلام کی عداوت، مدینے پر بار بار حملہ اور مدینے پر بار بار چڑھائی، تمام قبائل کو، تمام عرب کے قبیلوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز بیان دے کر ابھارنا اور آپ کے خلاف کھڑا کرنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خفیہ سازش کرنا، یہ سب آپ کے بڑے کارنامے تھے اسلام لانے سے پہلے کے۔ اسلام کے خلاف جو بھی بڑا معرکہ ہوا سب میں آپ نے شرکت کی، بڑے مخالف تھے اسلام کے اور قریش کے بڑے سردار تھے، بڑے بااثر لوگوں میں تھے۔ لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں ابو سفیان اب بھی یقین نہیں کرو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے کہا اگر اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ کیا اب بھی اقرار نہیں کرو گے کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول اور نبی ہوں؟ تو ابو سفیان نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، اور پھر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صرف اتنا ہی نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، اپنے سے قریب کیا، اسلام میں داخل کیا، کچھ نہیں کہا آپ کو، سب دشمنیاں آپ نے بھلا دی، عداوت جو ابو سفیان کی طرف سے تھی سب کو نظر انداز کر دیا، جو زیادتی ابو سفیان کی طرف سے ہوئی تھی سب بھلا دی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے کڑی سے کڑی سزا دیتے، اگر آپ چاہتے سولی پر لٹکا دیتے، آپ کو حق تھا اس بات کا۔ اسلام کے خلاف جو انہوں نے کوششیں کی، اس بات کی انہیں آپ کو اجازت تھی کہ آپ انہیں برسر عام ان کی گردن قلم کروا دیتے، لیکن ایسا آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ یہاں تک کہا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی معافی ہے۔ ایک تیسرا واقعہ جو اسی موقع پر پیش آیا، ابو سفیان ابن حرب کی بیوی ہندہ جو رئیس العرب عتبہ کی بیٹی تھی، جو عرب کے بڑے سردار کی بیٹی تھی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جتنی جنگیں اس سے پہلے ہوئی ہیں، جس طرح ابو سفیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عداوت، آپ کی دشمنی میں، آپ کی مخالفت میں برابر شریک رہا، بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ پیش رہا، اور ہر ایسا عمل جو نبی اور رسول اور محمد اور اسلام کے خلاف ہوا ہو، ہر قدم آپ نے بڑھایا ہے۔ آپ کی بیوی ہندہ بھی برابر کی شریک رہی، اور یہ وہی ہندہ ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا، جو آپ کے چچائے محترم تھے، ان کا سینہ چاک کیا، اور سینہ چاک کر جگر چبایا، نگل نہ سکی۔ یہ وہی ہندہ ہیں جو اشعاروں کے ذریعے،
قبیلے کے اور قریش کے لوگوں کے جذبات کو بھڑکایا کرتی تھی اور اسلام کے لیے، اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے انہیں آمادہ کیا کرتی تھی، یہ وہی ہندا ہے۔ یہ بھی عورتوں کے ساتھ حاضر ہوئی جب عورتوں کی بیعت کا نمبر آیا اور نقاب میں تھی۔ اس نے بھی چاہا کہ مجھے بھی معافی مل جائے، اس نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام میں داخل ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ ہندا ہے، نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ کتنی بڑی دشمنی اس کی اسلام کے ساتھ رہی ہے، اسے کتنی نفرت تھی مجھ سے اور میرے دین سے اور میرے صحابہ سے اور میرے خدا، میرے قرآن سے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو جو سزا آپ دے سکتے تھے، آپ کو اختیار تھا، اس وقت آپ اقتدار میں تھے، طاقت میں تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام طاقت کے نشے میں سرشار نہیں تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو متواضع تھے، بڑے اخلاق والے تھے۔ یہ تینوں واقعے ہمارے سامنے ہیں۔ ان تینوں واقعے کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا ماحول دیکھیں، اپنے حالات دیکھیں۔ ہم بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ نبی کے اخلاق کے جیسے ہمارے اخلاق ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کا اسوہ اختیار کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت ہے، اور ہم بھی انہی صحابہ کی طرح کہتے ہیں کہ مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس کی یہ ادائی ہو، ادھر حکم پیمبر ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ لیکن ہمارا عمل اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بالکل الگ ہے، ہمارا کردار اور ہمارے نبی آخر الزماں کا کردار بالکل الگ ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا موقع مل جائے، جب تک ہم گردن قلم نہیں کر دیں گے ہمیں سکون نہیں ملے گا، جب تک ہم اپنا بدلہ نہیں لے لیں گے ہمیں چین نہیں ملے گا، جب تک ہم ایسے شخص کو جس نے ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہو اسے ذبح نہیں کر دیں گے، اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں پہنچا دیں گے، اسے سولی پر نہیں لٹکوا دیں گے، اسے کورٹ کچہریوں کے اور تھانوں کے چکر نہیں لگوا دیں گے، جب تک ہمارے دل میں ٹھنڈک ہی نہیں پہنچتی ہے۔ آخر کہاں ہے ہمارے اخلاق؟ ہم کیسے ایمان والے ہیں؟ ایک طرف تو نبی جس پر اتنی زیادتیاں ہوئی، آپ کے صحابہ کو اتنا پریشان کیا گیا، ان کا کردار تو یہ ہے کہ ایسے دشمنوں کو جو عادی دشمن تھے اور جن سے اسلام کو بڑا نقصان پہنچا ہے اور جو اسلام کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے، اور جنہوں نے کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جب اسلام کی مخالفت نہیں کی ہو، کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا جب یہودیوں سے سازشیں نہ کی ہو، قبائل کو اسلام اور محمد کے خلاف نہ بھڑکایا ہو اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام کے خلاف جنگیں نہ لڑی ہوں۔ جب وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ اقتدار میں تھے، طاقت میں تھے، اگر آپ چاہتے کر سکتے تھے، لیکن نبی کبھی طاقت کے نشے میں چور نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کا کام تو ہوتا ہے یسروا ولا تعسروا، نبی کا کام آسانیاں بانٹنا، نبی کا کام رحم تقسیم کرنا۔ نبی رحم دل ہوتا ہے اور اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ شاید انسانوں میں نبی سے بڑھ کر کسی کا دل ہو۔ کسی موقع پر نبی ہمت نہیں ہارتا، کسی موقع پر نبی نا امید نہیں ہوتا، کسی موقع پر نبی اپنے ماننے والوں کی زیادتیوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ ہر موقع پر وہ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے اور خوش رہتا ہے۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہمیں بڑا پیغام دیا۔ ان تینوں واقعے کے اندر ہمارا بڑا پیغام ہے، ہمارے لیے بڑا پیغام ہے کہ اگر ہمیں طاقت مل جائے کبھی نہ طاقت کے نشے میں چور نہ ہو، اگر ہمیں موقع ملے کبھی موقع غلط استعمال نہ کرے۔ یاد رکھیں اگر آج آپ کو موقع ملا ہے تو شاید کل دوسرے کو بھی موقع ملے، اس لیے کبھی اگر اس طرح کے واقعات پیش آ جائیں تو ایسے موقع پر معاف کریں، درگزر کر دیں، چھوڑ دے لوگوں کو، ان پر رحم کرے۔ آپ ان پر رحم کرو گے اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تمہیں لے زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔